बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक आ रही होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का जो लेसन है उसमें जिस तरह आप लोगों को पता है कि हम इस वक्त 3 सफ़े जो हैं वो कर चुके हैं, यानी कि 12 लेसन हमारे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज सफ़ा नंबर 4 का इशारा ए और बी हम पढ़ेंगे। जो अभी तक हमने इशारे पढ़े आई एम श्योर आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की हुई थी, जो अभी मिड क्विज हुआ है उसके अंदर भी, और वैसे भी हम करते रहे। तो एक दफ़ा जल्दी से हम इसका इयादा कर लेते हैं। सबसे पहले सफ़े के ऊपर जो इशारे थे, अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफात। दूसरे सफ़े पर था काफरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ हैं और दो रुखे हैं। तीसरे सफ़े पे था आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। और इनको हमने शॉर्ट में किया था तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, काफरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे, आग, बारिश, दावत, चैलेंज। आज का इशारा शुरू करने से पहले मुझे सिर्फ आप लोग आधा मिनट और दे दें, मैं ज़रा इसको माइक को भी एडजस्ट कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आवाज़ ठीक आ रही है? ज़रा कंफर्म कर देंगे मुझे। जी सर, आ रही है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का जो लेसन है सफ़ा नंबर 4, और इसमें जो पहला इशारा है वईद व बशारत, और दूसरा इशारा होगा मच्छर की मिसाल। तो आज का यही लेसन है हमारा। इंशाअल्लाह हम आयत नंबर 24, 25 और 26 ये 3 आयतें आज पढ़ेंगे। और शॉर्ट में यही इशारे जो हैं वईद और मच्छर हैं। जो अगले 2 इशारे हैं गुमराह कौन और कुफर कैसे, ये इंशाल्लाह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो इन इशारात की आप प्रैक्टिस कर लें आज वाले लेसन में और अगले लेसन में भी इंशाल्लाह, ताकि ये भी याद हो जाए हमें ठीक से। जो आयतें हैं वही पीछे से उसकी जो कंटिन्यूएशन चल रही है। अगर आपको याद हो कि पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के बारे में जो लोग शक कर रहे थे उनको एक चैलेंज किया था कि वो कुरान की सूरत की तरह कोई एक सूरत बना करके ले आए। तो अब अल्लाह ताला जो है, वो जाहिर सी बात है वो चैलेंज जो है कोई कबूल ही नहीं कर सकता था। तो फिर अल्लाह ताला ने अब उनको यहाँ पे तंबीह की है कि तुम नहीं कर सकते हो और हरगिज़ नहीं कर सकोगे, जाहिर सी बात है। तो फिर उनके लिए जो अल्लाह ताला ने जहन्नम का अजाब रखा है उसकी बात होगी, और फिर आगे बशारत आएगी उन लोगों के लिए, खुशखबरी होगी जो अल्लाह ताला का जो पैगाम है उसको तस्लीम करते हैं, उसमें कोई शक नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए। तो यानी कि जो ईमान लाए हैं और अमल साले कर रहे हैं। तो जो कुफ्र करने वाले, इनकार करने वाले, उनके लिए अल्लाह ताला ने जो अजाब है वो वईद कहलाता है, ठीक है ना। और जो बशारत है वो खुशखबरी है, ठीक है ना। असबाक इसमें क्या मिलेंगे? पहला सबक तो यही है कि वईद है किसके लिए? इनकार करने वालों के लिए अल्लाह की तरफ से एक आग की धमकी।
बशारत दूसरा जो सबक है इसके अंदर ईमान लाने और नेक अमल करने वालों के लिए जन्नत की बशारत है। फिर जन्नत में जो नेमतें हैं उसके नीचे नहरें बह रही होंगी और फल होंगे और पाकीज़ा जोड़े होंगे और उसमें हमेशा हमेशा रहना होगा। तो ये असबाक हैं इसके। इंशाल्लाह इसको हम एक दफ़ा फिर आखिर में देखेंगे लेसन के। जो नए अल्फाज हम सीख रहे हैं आज, पहली लाइन में 2, फिर 3, 3, 1, 3 और 1। तो अल्हम्दुलिल्लाह आसान है ये। हर लाइन में 2-3 ही अल्फाज हैं, बल्कि कुछ लाइनों में तो सिर्फ 1 हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं पहले आयत नंबर 24 से। सबसे पहले इसकी तिलावत सुन लेते हैं, उसके बाद फिर तर्जुमा और जो फ़िक्रे हैं इसके अंदर उनको सीखेंगे इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ये इसकी आवाज़ शायद प्ले नहीं हुई होगी, मैं दोबारा इसको प्ले कर देता हूँ। فإن لم تفعلوا प्ले हुई थी आवाज़। فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्फाज तो इसके बहुत ही आसान है। फ़ा इन, फ़ा हम पढ़ चुके हैं पस, और इन जो है ये अगर वाला है, इंशाअल्लाह वाला। लम तफ़लू और उसके बाद आ रहा है व लन तफ़लू। तो जो हम पढ़ चुके हैं लम और लन पहले भी, और मैंने ये बताया था कि लम जब आता है तो नफ़ी के लिए माजी की, और लन पिछली दफ़ा हमने पढ़ा था जिसमें हमने बात की थी कि ये जो मुस्तक़बिल वाला है, बल्कि फ़ेल मुज़ारे जो होता है उसको मुस्तक़बिल के लिए ख़ास करके नफ़ी कर देता है। और ये भी थोड़ा सा और आगे जाकर के हम इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे कि वाहिद में क्या चेंजेस आती हैं और क्या चेंजेस आती हैं उस हिसाब से। तो जमा, क्योंकि देखें आप लम तफ़अलू है तो असल में तो फ़ाला का जो फ़ेल मुज़ारे है जमा में तफ़अलूना हमने पढ़ा हुआ है। तो तफ़अलूना जब लम इसके शुरू में आ गया तो नून जो ऊपर कर ले कागज की पास प्लीज। कोई प्रॉब्लम है? हेलो, आवाज सर बड़ी कम आ रही है, अगर माइक को कागज के साथ ऊपर कर ले मेहरबानी होगी। ठीक है। अब बताएं आवाज ठीक आ रही है? सर अभी बिल्कुल सही है, शुक्रिया जी सही है। लाउड एंड क्लियर। ओके, थैंक यू चलें अब वापस दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूं। जो अभी मैंने आपको बताया था कि लम और लन जब फेल मुदारे से पहले आते हैं तो नफी तो करते हैं, ये हम पहले सीख चुके थे। इसको माजी में सबसे पहले ये जो लम है इसको देख लें तो असल में ये तफ़अलूना था। लम जब इसके शुरू में आया है तो इससे इसकी नून जो है वो गिर गई है। इससे पता चल रहा है कि लम ने फेल मुजारे को माजी में और नफी में कर दिया है, ठीक है ना, डिड नॉट के माना जो हमने पढ़े थे। उसके बाद है व लन और हरगिज नहीं। तफ़अलू, ये भी तफ़अलूना था, इसमें भी नून गिरी है, जमा में यही तब्दीली आती है, जिससे हमें पता चल रहा है कि इसने फेल मुजारे को, मुजारे का जो सीगा है वो हाजिर और जो अभी प्रेजेंट है और फ्यूचर दोनों के लिए होता है, तो इसको ये फ्यूचर के लिए खास कर देता है लन। तो तुम हरगिज ना कर सकोगे, ये तर्जुमा यहां पर आ गया इसका। ठीक हो गया। अब आगे चलें हम। फत्तकू, इसको तोड़े तो ये बनेगा फा इत्तकू। इत्तकू, तुम सब डरो, तुम सब तकवा अख्तियार करो, तुम सब बचो अल्लाह ताला की पकड़ से। ये सारे माना हम इत्तका यत्तकी के पहले पढ़ चुके हैं, तो ये वही है कि तुम सब जो है डरो किस चीज से? अन्नार, अन्नार आग।
نار ہم پہلے پڑھ چکے تھے کہ مؤنث ہے، تو اس لیے اس کے آگے الذی نہیں آ رہا ہے، اللتی آ رہا ہے. وہ آگ جو، اللتی اس آگ کی بات ہو رہی ہے، وہ جو کیا ہے، وقودھا، وقود ایندھن، اور ہا اس کا اگین مؤنث اسی لیے آ رہا ہے کہ نار جو ہے وہ عربی میں مؤنث ہے، آگ اردو میں مؤنث ہے، عربی میں بھی اس کو ایسے یاد رکھ لیں کہ نار جو ہے وہ مؤنث ہے، اسی لیے اللتی بھی آیا اور اب وقود ہا آ رہا ہے. وقود کہتے ہیں ایندھن کو. وقودھا الناس، اس کا ایندھن کون ہوں گے؟ انسان ہوں گے. والحجارۃ، اور پتھر. یہ حجرن سے یاد رکھ لیں کہ یہ حجر اسود جو ہم استعمال کرتے ہیں خانہ کعبہ میں جو نصب ہے پتھر، اس کے لیے لفظ، تو یہ عربی میں حجرن اور حجارتن جو ہے اس کی جمع آ جائے گی. اعدت، اعدت ہے کہ یہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے کہ وہ تیار کی گئی ہے. یہ مجہول کا صیغہ ہے، اس لیے شروع میں پیش بھی آ رہی ہے، مگر چونکہ ابھی آپ نے یہ والے صیغے پڑھے نہیں ہیں تو اس کو آگے جا کر کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. ابھی صرف یہ نوٹ کر لیں کہ اعدت کے معنی ہے وہ تیار کی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے آگ کی، جس کا ایندھن بھی بتا دیا. اور کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ للکافرین، لیے ہو گیا، اور الکافرین. تو یہ اب الفاظ کے معنی ہمیں کلیئر ہو گئے. تو جو اس کے ٹکڑے ہیں ان کو ہم دیکھ لیں کہ جو پہلا حصہ ہے کہ 1400 سال سے اب تک بھی کوئی قرآن کے اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا ہے. تو یہ وہ چیلنج ہے جس کی ہم نے پچھلی بار بات کی تھی، جو چیلنج کیا گیا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے لوگ عربی لغت کی فصاحت اور بلاغت کے ماہر تھے. یہ بات بھی ہم نے پچھلی دفعہ کی تھی، آپ یاد کیجئے گا کہ عربک لینگویج جو ہے اس وقت اپنے پیک پر تھی جب یہ قرآن نازل ہوا ہے. تو وہ لوگ سمجھتے تھے اس زبان کو. تو جب پیک پہ اس لینگویج کے پہنچنے کے بعد، اور اس وقت جو لوگ تھے جب وہ کچھ نہیں کر سکے، تو بعد میں تو لینگویج میں ڈیٹیریشن ہی آ رہی ہوتی ہے، دوسرے الفاظ مل جاتے ہیں، بہت سارے الفاظ جو ہے وہ ترک ہو جاتے ہیں، استعمال نہیں ہوتے اس طرح سے. تو جس وقت یہ لینگویج پیک پہ تھی اس وقت یہ چیلنج کیا گیا تھا، اور وہ لوگ ناکام ہو گئے جو بڑے بڑے ماہر تھے اس زبان کے. تو اب اس کے بعد تو کوئی چانس ہی نہیں رہ جاتا اس کا کہ کوئی اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر سکے. تو اسی لیے فیوچر کا جو صیغہ ہے وہ لن تفعلوا، وہ یہ کہ تم ہرگز نہ کر سکو گے، یعنی آئندہ بھی. ابھی تو تم نہیں کر سک رہے ہو نا، آئندہ بھی کبھی بھی تم یہ کام نہیں کر سکو گے. تو یہ قیامت تک کا چیلنج قرآن میں موجود ہے. تو اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے انہوں نے جنگیں تک کی، مگر وہ قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک سورت بھی نہ لا سکے. اگر وہ کر سکتے تھے تو اسی وقت کر لیتے، انہیں اتنی مشکلات سے گزرنا نہ پڑتا. آگ جو ہے اس دنیا میں جو ہم جلاتے ہیں وہ لکڑی وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں جس سے جلتی ہے، مگر جہنم کی آگ میں جو ایندھن ہوگا وہ خود انسان ہوگا، کیونکہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے مختلف ہوگی، اس کی خصوصیات بھی مختلف ہوں گی. اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں اس آگ سے کہ نہ اس کو دیکھنا پڑے، نہ اس کا کوئی مزہ چکھنا پڑے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آگ سے بچائے. بہت زیادہ تکلیف دہ ہوگی وہ آگ، اس دنیا کی آگ سے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوگی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کا جو ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہوں گے. تو یہ ہم جیسے لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ بات کافی ہونا چاہیے کہ اگر ہم کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں جس سے خدا نہ خواستہ جہنم کی طرف تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر جہنم میں جانا پڑ گیا تو وہ ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. اس لیے ہمیں فوراً اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا چاہیے. وہاں پر پتھر بھی ایندھن ہوں گے. یہاں پر جن پتھروں کا ذکر ہے شاید اس سے مراد بت ہیں. یہ تفسیری نکات ہیں، تفسیر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کن پتھروں کو کہا گیا ہے. ہم چونکہ ابھی اس لیول پہ نہیں پڑھ رہے ہیں تو ابھی اس لیول کے اوپر ہمارے لیے ترجمہ ہی کافی ہے کہ بس اس کا جو ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو ہی بہتر معلوم ہے کہ اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے. الحمدللہ یہ والی آیت ہم نے مکمل کر لی ہے. اب اگلی آیت ہے
یہ جو اگلی آیت ہے دو حصوں میں ہم پڑھیں گے اس کو. آیت نمبر 25 جو ہے پہلا حصہ اور پھر دوسرا حصہ. تو اسی طرح سے ہم اس کو سن بھی لیتے ہیں پہلے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ ترجمہ دیکھیں گے اس کا. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا. صدق اللہ العظیم. پہلے اس کا ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر الفاظ کو دیکھ لیں گے. اور آپ خوشخبری دیں, بشارت جو ہے نا وہ بشر الذین, ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک, کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, جب کبھی وہ دیے جائیں گے ان میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے. بس یہاں پہ رک جاتے ہیں, اس کا بقیہ حصہ جو ہے وہ آگے جا کر کے پڑھیں گے. تو وبشر, اور بشارت دیجئے. یہ بھی کیونکہ مزید فی والے ابواب میں سے ہے تو اس لیے اس کی گرامر ہم بعد میں دیکھیں گے. بس فعل امر ہے, یہ دیکھ لیں, یہ ثلاثی مجرد میں سے نہیں ہے. بشر تو بشارت دیں, واحد کا صیغہ ہے. الذین, کن لوگوں کو, ان لوگوں کو, آمنو, وہ جو ایمان لائے, اور عملو, ان سب نے عمل کیے. کون سے عمل؟ الصالحات, یہ ہم QC1 میں پڑھ چکے ہیں, اس کا تو ترجمے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہونی چاہیے. انا میں نے بتایا تھا کہ انا اور انا دونوں بے شک کے معنوں میں آتا ہے, اور درمیان جملے کے شروع میں, جب جملے کے درمیان میں آ رہا ہوتا ہے تو جیسے اذان میں ہم نے پڑھا تھا کے معنوں میں ترجمہ ہم کرتے ہیں اس کا. انا کے لہم, ان سب کے لیے کیا ہے؟ جناتن, جنات جمع ہے جو جنہ کی, اور باغات یہاں پہ ترجمہ ہوا ہوا ہے اس کا. تجری, یہ اس کی صفت آ رہی ہے کہ وہ کیسے باغات ہیں کہ اس کے نیچے بہتی ہیں, یعنی کہ تجری, جرا یجری سے تجری بنتا ہے کہ وہ بہتی ہے. ٹھیک ہے. من تحتہا, اس کے نیچے. ہا جو ہے مؤنث جنت کے لیے آ رہا ہے, کیونکہ جنت اور دوزخ میں نے بتایا تھا کہ یہ دونوں مؤنث ہوتے ہیں عربی میں. تو جنات اس کے نیچے, تجری بہتی ہے, من تحتہا, اس کے نیچے کیا چیز بہتی ہے؟ الانہار, نہر کی جمع انہار. تو نہر اردو میں بھی نہر کہتے ہیں ہم اس کو, اس کی جمع ہے انہار. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان باغوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں. کلما, جب کبھی. یہ شاید اس کورس میں ہم نے نہیں پڑھا ہے, مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, یا QC3 میں پڑھا ہے, مگر اگر نہیں پڑھا ہے تو نوٹ کر لیں. کلما کا مطلب ہوتا ہے جب کبھی بھی. رزقو, وہ دیے جائیں گے. یہ مجہول کا صیغہ ہے. رضا کا سے رزاقو آپ پڑھ چکے ہیں, تو جب یہ مجہول کا ہوگا کہ کون دے گا, یہاں پہ کیونکہ ذکر نہیں ہے تو اس لیے مجہول کا صیغہ آ گیا ہے. رزقو, وہ سب دیے جائیں گے. منہا, اس میں سے. ہا کیا ہے؟ جو ان جنات کی, ان باغات کی بات ہو رہی ہے, اس میں سے کیا چیز؟ من ثمرتن, کوئی پھل. رزقن, کھانے کے لیے. تو یہ ہم نے الفاظ کے ترجمے یہاں تک سب دیکھ لیے ہیں. سر ایک چھوٹا سا کوشچن ہے. جی بتائیے سر, یہ جنتن آپ نے بتایا تھا کہ جمع کا صیغہ آ گیا ہے, اور اس کے ساتھ جنات ہے, نہیں جنتن نہیں ہے, جنات ہے. ٹھیک ہے نا, جنات, ہاں, نون کے اوپر شد کے ساتھ کھڑی زبر جو لگی ہوئی ہے وہ الف جی ہے. جی
تو سر ٹھیک ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے نا جنات، جی باغات اسی لیے ترجمہ ہوا ہے. اور جی منہا جو ہے سر یہاں پر یہ واحد کا صیغہ ہے، تو یہ کیسے کوریلیٹ کون سا رزقو منہا؟ اچھا اس یہ طرح سے تھوڑی سی جو ہے نا یہ والی گرامر ابھی اس لیول پہ جو ہے نا ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے ابھی میرا خیال ہے کہ اس ڈیٹیل میں مت جائیں. یہ جب رائٹ ہم سر. گرامر کی چیزیں پڑھ لیں گے نا کہ کب جمع کون سی والی آ رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ کون سا ہوتا ہے صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ چیزیں پڑھ لیں گے نا تو پھر اس وقت یہ کلیئر ہوگی انشاءاللہ. یہ میرا خیال ہے QC4 میں شاید جا کر کے پڑھیں گے یہ والی چیز. تو ابھی رائٹ بس سر، اس تھینک یو، کو سمجھ لیں تو میرا خیال ہے آسانی رہے گی. جزاک یہ اللہ سر. بہت سارے رولز ہیں وہ انشاءاللہ آگے جا کر کے ہم نے پڑھنے ہیں. جی جزاکم اللہ خیرہ. تو من ثمرتن اس کی مثال انہوں نے عربی میں بھی دی ہوئی ہے، فاخرج بہ من الثمرات، وہ جو بارش کے برسانے کا آتا ہے کہ اس سے پھر پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں سے پھر پھل اگائے رزقاً کھانے کے لیے. تو یہ اب یہاں سے جو آیت کا اگلا حصہ ہے اس کو بھی ہم اسی طرح پہلے سن لیتے ہیں اور پھر اس کا بھی ترجمہ دیکھ لیں گے جو آیت نمبر 25 کا ریمیننگ پارٹ ہے. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ اس کا دیکھ لیں. جب کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ اس کے آگے کنٹینیو ہو رہا ہے کہ وہ کہیں گے قالو، تو وہ سب کہیں گے ھذا الذی رزقنا، یہ وہی ہے جو ہم دیے گئے تھے، من قبل، من سے اور قبل اس سے قبل، وَأُتُوا بِهِ متشابہا، حالانکہ انہیں دیا گیا اس سے ملتا جلتا، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ تو آیت کا ترجمہ ہے. لفظی ترجمہ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد. قالو سب آتا ہے آپ کو، قالا کی گردان آپ پوری پڑھ چکے ہیں تو قالو اشارہ کر لیں گے فوراً پتہ چل جائے گا. حاذا بھی ہمیں آتا ہے QC1 میں پڑھ لیا تھا، الذی بھی ہمیں آتا ہے QC1 میں پڑھ لیا تھا، رزقنا یہ دیکھ لیں ہم نے رزاقہ کی جب گردان کی تھی تو جو رزاقہ رزاقو وہاں پہ ہم نے جو صیغے پڑھے تھے وہ مجہول کے نہیں تھے، جس طرح ابھی پیچھے بھی آیا میں نے بتایا کہ رزقنا را کے اوپر جب شروع میں پیش آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مجہول کا صیغہ آ رہا ہے. اور جو کیا کہتے ہیں مجہول کے صیغے میں فاعل کا ذکر نہیں ہوتا ہے تو اس لیے یہ مفعول بن جاتا ہے. رزقنا ہم دیے گئے، ٹھیک ہے نا، رزقنا ہم دیے گئے تھے، من قبل اس سے پہلے، من سے ہو گیا اور قبل اور بعد عربی میں بھی اسی طرح اس طرح اردو میں استعمال ہوتا ہے. وا اور اتو، اچھا اتو بھی اسی طرح ہے، یہ مجہول کا صیغہ ہے تو یہ بھی انشاءاللہ جب ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا اس کی ترکیب کس طرح ہے. یہ ہم پڑھ چکے تھے کہ عطا یاتی جو ہے یہ وہ آیا ہوتا ہے اور جب اس کے ساتھ بی کا بازر بی جو ہے یہ اس کا صلہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لایا. تو یہاں پہ لفظی ترجمے میں تو لایا ہے مگر اصل میں باماورہ ترجمہ کیا گیا ہے، اس لیے کہا گیا دیا گیا ان کو. کیا کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ان پھلوں کی بات ہو رہی ہے جو جنت میں دیے جائیں گے انشاءاللہ ہمیں کھانے کے لیے. تو جب وہ دیے جائیں گے تو اس وقت جب کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ یہ متشابہن، یعنی کہ متشابہ اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ چیز اس کے متشابہ ہے تو متشابہن ملتا جلتا، ٹھیک ہے نا. اس سے کس سے ملتا جلتا؟ یہ جو ہم پہلے دیے گئے تھے، یعنی کہ
دنیا میں جو ہم پھل کھاتے ہیں اس سے ملتے جلتے ہوں گے، مگر اس کی خاصیتیں، اس کی خوشبو، اس کا جو مزہ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ کتنا اچھا اور کتنا خوشگوار ہوگا. ہم تو شاید امیجن بھی اس کو نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو جنت میں نعمتیں ہیں اپنے نیک بندوں کے لیے، اس میں سے ہے یہ. اور ساتھ میں کیا ہے؟ وا اور لہم، لیے ان کے. لہم ہمیں آتا ہے، لہو لہم ہم گردان کر چکے ہیں، اور فی ہا بھی آتا ہے ہمیں. فی ہا اگین ہا مؤنث کا جو صیغہ آ رہا ہے یہ اسی جنت کے لیے آ رہا ہے. کیا چیز ہوں گی؟ ازواجن. ازواج زوج کی جمع ہے، یہ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں، اور یہ جوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہیں پہ صرف مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوگا، مگر عام طور پہ عربی میں جو لفظ ہے جوڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جیسے یہاں پہ پاکیزہ بیویاں یہاں پہ ترجمہ ہے، پاکیزہ جوڑے بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے. اور آپ کو مختلف ٹرانسلیشن میں اس طرح سے ملے گا کہ زوج دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث کے لیے، اور جوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مطہراتن، مطہر پاکیزہ اور مطہراتن ہے، تو اس لیے یہاں پہ جو اس کی صفت ہے یہ وہ آ رہی ہے کہ وہ جوڑے کیسے ہوں گے؟ وہ پاکیزہ جوڑے ہوں گے. وَهُمْ، اور وہ سب کیا ہے؟ فیہا آتا ہے ہمیں اس میں، اس مؤنث میں. کس مؤنث میں؟ اس جنت میں. خالدون، ہمیشہ رہنے والے. خالد یہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہ جمع ہے خالدون، ہمیشہ رہیں گے. جو لوگ جنت میں ہوں گے ان کو یہ بشارت دی جا رہی ہے. خوشخبری ان کے لیے جو ایمان لائے اور نیک کام کی، یہ دونوں بہت اہم ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا اکرام کرے گا، انہیں عزت عطا کرے گا، مختلف قسم کی نہریں ان کے گھروں کے نیچے سے بہتی رہیں گی، اور ان کے لیے باغات ہوں گے. جنت میں ملنے والی نعمتیں کیا ہیں؟ الگ الگ قسم کے پھل. اللہ تعالیٰ ہر کھانے کے وقت ان کو سرپرائز دے گا. جب بھی ان کو کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ہمیں یہ پھل پہلے بھی دیا گیا تھا، جبکہ وہ اس سے ملتا جلتا ہوگا، لیکن ہر وقت اس کا مزہ مختلف ہوتا جائے گا. یہ بھی ایک بات ہے کہ ایک تو دنیا کے ریفرنس سے بھی ہم جانیں گے اس کو انشاءاللہ، اور وہاں جنت میں بھی یہ نہیں کہ ایک ہی پھل کھا کر کے جو ہے وہ عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ ایک ہی فروٹ چاہے جتنا بھی اچھا ہوگا صرف وہی کھانے کو ملتا رہے تو اس سے دل بھر جاتا ہے. جنت میں ایسا نہیں ہوگا. جنت میں اس کا جو مزہ اور خوشبو ہے وہ بدلتی رہے گی تاکہ ہم اس کو ہمیشہ انجوائے کرتے رہیں انشاءاللہ، کیونکہ وہاں پر زندگی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی، اور وہاں پہ کسی قسم کی کوئی اکتاہٹ وغیرہ نہیں ہوگی. جنت میں انہیں پاکیزہ بیویاں عطا کی جائیں گی جو جسمانی طور پر بھی پاک صاف ہوں گی اور اخلاقی طور پر بھی پاکیزہ ہوں گی. وہ لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ خوشی خوشی رہیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ازواج مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ کیونکہ مطہر آپ کو نہ آیا ہوا ہے تو مؤنث ہے. اچھا جی دیکھیں یہ سر اس طرح سے ہے کہ وہ جو رول ہم پڑھیں گے نا مؤنث کا وہ الگ رول ہے کہ یہاں پہ وہ جمع ہے اس کے ساتھ مؤنث ہے، وہ بعد میں پڑھیں گے. میں نے ایک جنرل رول آپ کو بتا دیا ہے کہ جو ازواج ہے یہ زوج کی جمع ہے، اور زوج جو ہے مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہوتا ہے. تو بس یہاں پر میرا خیال ہے اس ڈسکشن کو نہ ہی پڑھیں وہ کہ وہ مؤنث آ رہا ہے تو اس لیے، کیونکہ وہ اس کا رول الگ ہے کہ جمع آگے جا کے ایڈوانس میں پڑھیں گے ہم کہ جمع مکسر کے ساتھ جو ہے وہ واحد مؤنث کا صیغہ آتا ہے، وہ الگ رول ہے اس کا. تو اس لیے اس کو ابھی ڈسکس ہم نہیں کریں گے. یہ ویسے ہی میں تھوڑا سا ایکسٹرا بتا دیا، آپ دیکھیں یہاں پر کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا یہ، ٹھیک ہے؟ تو بس صرف نوٹ کر لیں سر اس کو، انشاءاللہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے اس کو. تو وہ لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ خوشی خوشی رہیں گے. یہ انتہائی بیوقوفی ہوگی کہ ہم دنیا کی اس چھوٹی زندگی میں اللہ کی نافرمانی کر کے آخرت کی ہمیشہ کی خوشی کو کھو دیں. ان آیات اور گزشتہ آیات کے 3 اہم عنوان کیا ہیں؟ توحید جو پہلے بات ہوئی کہ اعبدوا ربکم، پھر دوسری رسالت یعنی نزلنا علی عبدنا، اور تیسری پھر آخرت جس کے اندر جنت کی بشارت اور جہنم کی وعید ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. تو اس کو ہم اس طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں.
جو الفاظ آیات کے جو ٹکڑے ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں، جیسے سب سے پہلے بشر الذین آمنوا، تو بشر کو ہم اس سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ بشارت کس کو ہوگی؟ ایمان لانے والوں کو ہوگی نا، کفر کرنے والوں کو تو نہیں ہو سکتی ہے. اور اسی طرح تجری من تحت الانہار، تو تجری ہم یاد رکھتے ہیں کہ بہتی ہوں گی، من تحت کہاں بہیں گی؟ نیچے. اور کیا چیز ہوگی؟ انہار، نہر کی جمع. اسی طرح اتو بھی متشابہ کہ وہ دیے گئے اس سے ملتا جلتا. اور ازواج مطہرۃ، یہ ایک ترکیب ہم یاد رکھ سکتے ہیں کہ پاکیزہ جوڑے یا پاکیزہ بیویاں دونوں ٹھیک ہے. وہم فیہا خالدون، اور خالد جو ہے وہ اس کی جمع خالدون، ہمیشہ رہنے والے. تو وہم اور فیہا تو ہمیں آتا ہی ہے. اس ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. پس اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو آگ سے جو ایندھن ہوگا اس کا انسان اور پتھر، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اور خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، کہ ان کے واسطے ایسے باغات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، جب کبھی وہ دیے جائیں گے ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے، تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم دیے گئے تھے اس سے پہلے، حالانکہ انہیں دیا گیا اس سے ملتا جلتا. اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے تو دعا یہی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان میں شامل کرے کہ جو جنت میں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے فیضیاب ہوں گے. آمین. اب دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کیا اسباق لکھے ہیں یہاں پہ. وعید، انکار کرنے والوں کے لیے آگ کی دھمکی، اور بشارت ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت. پھر جنت میں نعمتیں، نہریں، پھل، پاکیزہ بیویاں اور ہمیشہ ہمیشہ رہنا یا پاکیزہ جوڑے. اس طرح ہم نے پہلے بات کی ہے. تو اب مطالعہ اور غور و فکر جو ہے اس آیت میں کرنے کے بعد جو تصور اور احساس کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں، تو دعا کون سی ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہے؟ اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کس چیز کا؟ جنت کا، اور ایسی بات اور عمل کا جو اس سے قریب کرے. وما قرب الیہا، جنت قریب کرنے والی. اور میں پناہ مانگتا ہوں کس چیز سے؟ تیری آگ سے، اور ایسی بات اور عمل سے جو اس آگ کے قریب کرے. تو یہ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور ساتھ میں ایک کنٹینیوس ایفرٹ بھی کرنی چاہیے اس کے لیے، تاکہ قیامت والے دن اللہ تعالی ہمیں آگ سے بچا کر اور جنت میں داخل کرتے ہیں. پلان کیا بنانا ہے کہ انشاءاللہ میں قرآن و سنت کا مطالعہ کر کے اپنے ایمان کو مضبوط بناؤں گا اور اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے نیک کام کروں گا انشاءاللہ. اسماء اور افعال دیکھ لیں. سب سے پہلے وہ اسم جو اب تک ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، الناس، اس کی جو انسان کی جمع ہے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، واحد انسان ہے اور اس کی جمع ناس ہے. اس کے بعد ہجارہ، میں نے بتایا تھا حجرن کی جمع ہجارتن ہے، حجرن. اور اردو میں ہم حجر کہہ رہے ہوتے ہیں، اصل میں یہ حجرن ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے گا. جنتن کی جمع جناتن ہو گیا. انہار، نہرن، یہ نہر جو اردو میں ہم کہتے ہیں یہ اصل میں عربی میں نہرن ہے اور اس کی جمع انہار ہے. ثمرتن، ثمرات، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ازواج، زوج کی جمع ہو گئی، زوجن کی جمع ازواجن. ٹھیک ہے، افعال میں آ جائیں. 3 حروف والے صحت مند افعال. سب سے پہلے اب صحت مند اور کمزور افعال کے تو ہمیں بہت اچھی پریکٹس ہو چکی ہے انشاءاللہ، سب لوگوں کلیئر ہونا چاہیے. دیکھ کر کے ہمیں بتا دینا چاہیے کہ یہ والے جو ہیں یہ سارے صحت مند ہیں جو ہم QC1 سے پڑھتے آ رہے تھے، اور یہ والے جو ہیں وہ کمزور ہیں جو ہم نے QC2 میں آ کے پڑھے ہیں الحمدللہ.
تو تفعلو جو ہے یہ کیا تھا؟ تفعلونا ہم نے اس بات کر لی تھی فعلا کی گردان سے جو QC1 میں ہم نے پڑھی ہے. اس کے بعد کافرین بھی کافر کی جمع کافرونا اور کافرینا ہوگی. تو کفر یکفرو یہ باب نصرہ سے ہے، یہ دونوں QC1 والے ہیں. یہ بھی پھر QC1 والا ہی آ گیا. عاملو پڑھا تھا ہم نے وہاں پہ عاملہ یا عاملو، اعمل عامل معمول اور عمل. باب کون سا ہے؟ سمع. رزقو یہ بھی یہی میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ مجہول ہے، مگر ویسے معلوم کا صیغہ جو ہے اس کا رزقا یرزقو، ارزق رازق مرزوق اور رزق. خالدون خالد یخلد یہ باب نصرہ سے ہے، یہ اگر پہلے نہیں پڑھا تھا تو اب یاد کر لیں. خلد یخلد اخلد خالد خلد اور خلود یہ دو اس کے مصدر ہیں. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں اس کے مصدر ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ بھی انہی میں سے کہ خلد بھی ہے اور خلود بھی ہے، ہمیشہ رہنا. الحمدللہ. اب ہم کمزور والے دیکھ لیں. یہاں پہ پہلا ہے تجری، جرا یجری، یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا باب دربا سے ہے، اور یہ جو ہے ہدا یہدی کے وزن پہ ہے. باب دربا سے جرا یجری. تو اگر آپ کو ہدا یہدی کی گردان یاد ہے تو اس کی گردان بڑے آرام سے ہم بنا سکتے ہیں خود بھی. جرا یجری اجری، اور جارن مفعول اس کا نہیں ہوگا کیونکہ جاری ہو رہا ہے، وہ خود ہی جاری ہو رہا ہے، اس کے اوپر اثر تو نہیں پڑے گا نا کسی کا. اور جریانن جو ہے یہ اس کا مصدر ہے. قالو ہمیں آتا ہے، یہ تو اسی کورس میں ہم نے پوری گردان کی ہے اس کی. اتو یہ جو میں نے بتایا تھا کہ اتا یاتی یہ ہے جو آنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے جو ہم نے پہلے بات کی تھی، مگر جب یہ با کے صلے کے ساتھ آئے گا یعنی کہ اس کے بعد حرف جر جو ہے بی آ جائے گا تو پھر لانے کے معنوں میں آئے گا. تو اتا یاتی ایتی آتن ماتیون، اس کا مصدر کیا ہے؟ اتیانن. ٹھیک ہے نا، اتیانن. الحمدللہ. گرامر کا پورشن شروع کرتے ہیں. اس سبق میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج میں نے جس طرح شروع میں بتایا تھا نا آج کا لیسن بہت آسان ہے. گرامر میں تو صرف ریویژن ہو رہی ہے باب فتح اور نصرہ کی جو آپ QC1 میں پڑھتے ہوئے آئے ہیں. تو انشاءاللہ آج کا لیسن ہمارا جلدی کمپلیٹ ہو جانا چاہیے کیونکہ گردانیں نئی تو کوئی گردان نہیں ہے، وہی پرانے ہیں جن کے شارٹ والے ٹیبل 6 افعال والے ان کی اب ریویژن کر رہے ہیں کیونکہ ابھی آپ نے ماشاءاللہ سے مڈ کورس کا جو ٹیسٹ تھا وہ بھی کر لیا ہے الحمدللہ، اور اب بس تھوڑے سے لیسن اور رہ گئے. انشاءاللہ یہ کورس آپ کا مکمل ہو جائے گا. فتح، نصرہ اور دربا اور سمیع یہ ہم نے پڑھے تھے 4 ابواب. انہی میں سے یہ جو 4 ابواب تھے یہ کون سے تھے؟ صحیح فعل والے. اس کے بعد انہی میں سے ہم نے کمزور پڑھ لیے وہابہ اور وعدہ جو شروع میں کمزور حرف آیا، درمیان میں آ گیا قالا اور زادہ، اس کے بعد آخر میں کمزور والا آ گیا دعا اور ہدا. تو یہ آپ دیکھیں کہ باب فتح جو تھا اس سے کمزور والا ہم نے پڑھا وہابہ. اسی طرح جو باب نصرہ تھا اس باب میں سے کمزور والے ہم نے پڑھے قالا، دعا اور جو شد والا تھا زنا، وہ بھی پڑھ لیا ہم نے. جو باب دربا تھا اس سے ہم نے کمزور والا پڑھا وعدہ، زادہ، ہدا اور دلہ. دلہ جو ہے یہ شد والا ہو گیا. کمزور والے جو ہیں وعدہ، زادہ اور ہدا یہ ہو گئے. پھر جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جو صحیح والے 9000 دفعہ آئے ہیں، کمزور والے بھی اسی طرح 9000 بار آئے ہیں، اور 1300 بار جو ہے وہ شد والے آئے ہیں. یہ اسٹیٹسٹکس ہو گئی، ہر لائن میں ایک، ہر لائن میں ایک، اور شد والے جو ہیں وہ ہر صفحے پر 2 ہیں. ٹھیک ہے. ان کے لیے جو جملے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں یاد کرائے ہیں وہ بھی
کہ اس کی ریویژن کر لیں. قرآن کھولیں گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ نہیں تو مار پڑے گی، ضربا لہذا سن لو، سمع اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے دینے کا یعنی وہبہ اور وعدہ کیا ہے، وعدہ ٹھیک ہے، بلکہ کہا قالا زیادہ دوں گا، زیادہ، اور شاء بھی اسی میں سے ہم نے پڑھا ہے، جملے میں یہاں پہ نہیں استعمال ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ زیادہ دے گا ہمیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس میں. اس لیے دعا کرو، دعا کس کی دعا کرنی ہے؟ ہدایت کی، ہدا. پھر اچھا گمان رکھو، زنا، ورنہ بھٹک جاؤ گے، دلہ. تو زنا اور دلہ جو ہے یہ ہمیں اس سے یاد ہو جاتے ہیں. الحمدللہ. تو اگلے جو 6 اسباق ہیں اس میں ہم کورس نمبر 1 جو تھا ہمارا لیول 1 اور کورس نمبر 2 یعنی یہ والا کورس چل رہا ہے، اس کے پہلے 5 صفحات سے ہر اسٹائل یا اس کو وزن کہہ لیں، اس وزن پر آنے والے افعال کی مثالیں لیں گے. آج جو ریویژن ہے نا ہماری وہ یہ ہے. تو ہم سب سے پہلے باب فتح لیں گے، ٹھیک ہے. یہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو اسٹائل لکھا ہوا ہے مگر ہم چونکہ پڑھ چکے ہیں اس کا نام باب فتح ہے تو ہم اسی سے یاد رکھ لیں گے اس کو. فتح کی جو گردان تھی جو QC1 میں ہم نے کی تھی، اس کی شارٹ والی گردان یعنی کہ 6 افعال کی جو چابی ہے وہ ریکال کر لیتے ہیں. فیل یہ آپ لوگوں نے اپنے پاس اشاروں کے ساتھ اس کو ریپیٹ کرنا ہے. میں ایک دفعہ پڑھوں گا آپ کے ساتھ کیونکہ یہ گردانیں تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بالکل پکی آتی ہیں. اس کی اشاروں کے ساتھ پریکٹس کر لیں ایک دفعہ. فتح یفتح، افتح، فاتح، مفتوح، فتح. اور ریفرنس کیا تھا اس کا جو QC1 میں ہم نے پڑھا تھا، اذا جاء نصر اللہ والفتح. اس کے بعد اسی باب سے ہم نے فاعلہ کی گردان کی تھی جو بنیادی گردان ہے ہماری. فاعلہ یفعل، افعل، فاعل، مفعول، فعل. پھر ہم نے ایک اور گردان QC1 میں اسی باب سے کی تھی اور اسی وزن پہ جعل یجعل، جعل یجعل، اجعل، جاعل، مجعول، جعل. اور ریفرنس ہے اس کا الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ اسی کورس میں ہم نے پڑھا ہے. اس کے بعد ہے خدع یخدع، یہ بھی اسی وزن پر ہے. خدع یخدع، اخدع، خادع، مخدوع اور خداع. اور ریفرنس کیا تھا جو ابھی ہم نے پچھلے لیسن سے پڑھا ہے، وما یخدعون الا انفسہم، کہ وہ نہیں دھوکہ دیتے ہیں مگر اپنے آپ کو. اس کے بعد پھر ہم نے اسی باب فتح سے جو ایک اور فعل پڑھا، ذہب یذہب. دیکھیں بالکل وہی وزن ہے، فتح یفتح، ذہب یذہب. تو ذہب یذہب، اذہب، ذاہب ڈیش، کیونکہ جو جائے گا وہ خود ہی جائے گا، اس کا اثر تو کسی پہ نہیں ہو رہا ہے اس لیے اس کا مفعول نہیں بنا. اور اس کا جو مصدر ہے وہ ہے ذہاب، ٹھیک ہے نا. ذہب اللہ بھی نورہم میں ہم نے یہی ذہابہ پڑھا تھا، وہ گیا مگر بی کے ساتھ تھا تو اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ یہاں پہ کیا تھا، وہ لے گیا. تو یہ تو اب میرا خیال ہے آپ لوگ سیکھ چکے ہیں ماشاءاللہ سے. پھر ایک اور لفظ ہم نے پڑھا قطع یقطع، قطع، ٹھیک ہے. اس نے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں قطع کرنا، قطع کلامی. عام طور پہ بات کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں قطع کلامی معاف، اور قطع رحمی یہ رشتوں کو توڑنا. یہاں پہ اسی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ توڑتے ہیں کس کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے بنانے کا حکم، جوڑنے کا حکم دیا ہے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، ٹھیک ہے. اس سے یاد رکھ سکتے ہیں ہم. قطع یقطع، اقطع، قاطع، مقطوع، قطع. تو یہ ہم ریفرنس کے طور پہ اب یاد رکھ سکتے ہیں کہ باب فتح سے جو ہم نے افعال پڑھے وہ یہ والے ہیں. ان کا فعل ماضی کا پہلا صیغہ ایسے یاد رکھ سکتے ہیں کہ فتح، فعل، جعل، خدع، ذہب، قطع. ان کا وزن
کیا ہوگا فتح یفتح، کوئی چینج نہیں، نہ کوئی کمزور آ رہا ہے، نہ حمزہ والا آ رہا ہے، نہ شد آ رہی ہے، اس لیے کوئی چینج نہیں ہے، بنیادی وزن وہی رہے گا فتح، اور صرف مصدر جو ہیں وہ الگ الگ ہوں گے ان کے، بس یہ یاد رکھ لیں۔ تو ماشاءاللہ آپ نے 6 افعال پر مشق کر لی جو 535 بار آئے ہیں قرآن میں، تقریباً 130 افعال ایسے ہیں جو 1500 مرتبہ آئے ہیں، اور یہ سب فتح اسٹائل پر ہیں، اس لیے اس اسٹائل کو اچھی طرح یاد کریں اور ہوم ورک کرنا نہ بھولیں۔ بول چال کی اب ہم پریکٹس کر لیتے ہیں جلدی سے، انہی افعال کی جو ابھی ہم نے سیکھے ہیں، پہلے آپ کر چکے ہیں ان کی پریکٹس، بس یہ صرف ریویژن ہے، تو ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں۔ حل فتحت، کیا جواب ہوگا اس کا؟ نعم فتحت۔ آئی ہوپ آپ لوگ اشارے کے ساتھ اس کو کر رہے ہیں تاکہ یہ پختہ ہو جائے۔ حل فتحتم، کیا جواب ہوگا؟ نعم فتحنا۔ حل تفتح، نعم افتح، یہ کیونکہ ہم مذکر صیغہ لے رہے ہیں اس لیے۔ حل تفتحون، نعم نفتح۔ امر میں آ جائیں افتح، جواب کیا ہوگا؟ افتح۔ افتحو، جواب کیا ہوگا؟ نفتح۔ جعلہ کی گردان بالکل اسی طرح ہے جس طرح فتح کی تھی، تو حل جعلتا کا جواب ہوگا نعم جعلتو، اور حل جعلتم کا جواب ہوگا نعم جعلنا۔ حل تجعلو، اس کا جواب ہوگا نعم اجعلو۔ حل تجعلون، نعم نجعلو۔ تو یہ آپ کی پریکٹس ہو گئی فعل ماضی اور فعل مضارع کی۔ اب آ جاتے ہیں امر میں۔ اجعل، تو جب کوئی کہے گا آپ کو اجعل تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اجعلو، ٹھیک ہے نا۔ جمع میں ہو جائے گا اجعلو، تم سب بناؤ، تو آپ کیا کہیں گے؟ نجعلو۔ فعلا کا بھی اسی طرح ہے، حل فعلتا، نعم فعلتو۔ حل فعلتم، نعم فعلنا۔ حل تفعلوا، یہاں پہ یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے، اس کو ٹھیک کر لیجیے گا، یہ زبر جو ہے وہ غلط لگی ہوئی ہے۔ حل تفعلوا، تو جواب ہوگا نعم افعلوا فعل مضارع میں، اور حل تفعلون، نعم نفعل۔ امر میں آ جائیں افعل، افعلوا، افعلوا، نفعلوا۔ جی خدع سے دیکھ لیں، حل خدعت، ما خدعت، ٹھیک ہے، یہ نفی میں جواب ہو رہا ہے اس کا۔ حل خدعتم ما خدعنا۔ حل تخدعو فعل مضارع میں آ جائیں، لا اخدعو۔ حل تخدعون، لا نخدع۔ لا تخدع منع کیا جا رہا ہے غلط کام سے، لا تخدع، لا اخدع، لا تخدعو، لا نخدع۔ ذهب کی پریکٹس اسی طرح سوال جواب میں، حل ذهبت، جواب کیا ہوگا؟ نعم ذهبت۔ حل ذهبتم، نعم ذهبنا۔ حل تذهب، نعم اذهب۔ حل تذهبون، یہ فعل مضارع کی پریکٹس کر رہے ہیں ہم۔ حل تذهبون، پلیز سائلنٹ پہ کر لیں مائک اپنے۔ حل تذهب، نعم اذهب، اور حل تذهبون، ایک منٹ، یہ جو بیچ میں مائک آن ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے یہ میری سیٹنگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے پھر۔ چلیں
اب میں دوبارہ سے شیئر کر لوں آپ کے ساتھ اسکرین, پھر کنٹینیو کرتا ہوں. چلے وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں ہم. حل ذہبتا, نعم ذہبتو. حل ذہبتم, نعم ذہبنا. حل تذهب, نعم اذهب. حل تذهبون, نعم نذهب. اذهب, اذهب. اذهبوا, نذهب. قطع کی پریکٹس کر لے. حل قطعت, ما قطعت. یہ منفی ہے اس لیے ہم نفی میں اس کا جواب دے رہے ہیں, ہم نے نہیں کاٹا. حل قطعتم ما قطعنا. حل تقطع, لا اقطع. حل تقطعون, لا نقطع. حل تقطع, نہیں سوری, لا تقطع, یہ نفی کا صیغہ آ گیا. پہلے فعل مضارع میں ہم چل رہے تھے, اب نفی میں آ جائے گا کیونکہ غلط کام ہے تو اس لیے منع کیا جا رہا ہے. لا تقطع, مت قطع کرو. لا اقطع, لا تقطعو, لا نقطع. الحمدللہ. تو یہ پہلے لیسن میں جو افعال ہم نے باب فتح سے پڑھے, ریویژن ہی تھی ساری, کوئی نیا فعل تو تھا نہیں, سب ہمیں آتے تھے الحمدللہ. اس کی ہم نے پریکٹس بھی کر لی ہے. آج میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آج کا لیسن بہت آسان ہے, صرف پریکٹس ہے صرف, تو جلدی ختم ہو جانا چاہیے. آج جو لیٹ ہم نے اسٹارٹ کیا ہے انشاءاللہ اس کو ہم ابھی کور اپ کر لیں گے. پہلا لیسن ہمارا ختم ہو گیا الحمدللہ. صرف 5 منٹ کی بریک کر لیں, کسی نے پانی وغیرہ پینا ہے تو, اس کے بعد انشاءاللہ ہم دوسرا لیسن شروع کرتے ہیں. تو صرف 5 منٹ کی ہم بریک لیں گے انشاءاللہ. ابھی ٹائم ہوا ہے 7:32 پہ, تو 7:37 پہ ہم اگلا لیسن انشاءاللہ شروع کر لیں گے. جزاکم اللہ خیرہ.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आइए अब हम जो इसका अगला लेसन है सफ़ा नंबर 4 का पार्ट बी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, चौथे सफ़े पर हम हैं और ये जो हमने 5 सफ़े पढ़ने अल्हम्दुलिल्लाह 3 हम मुकम्मल कर चुके हैं। चौथे सफ़े का पहला इशारा जो है वो अभी हमने पढ़ लिया और अब दूसरा इशारा पढ़ेंगे। तो पहला चौथे सफ़े का जो पहला इशारा था वो था वईद व बशारत, और उसके बाद दूसरा इशारा जो है वो है मच्छर की मिसाल, तीसरा इशारा होगा गुमराह कौन, चौथा इशारा कुफ्र कैसे, और शॉर्ट में होगा ये वईद मच्छर गुमराह कुफ्र। तो अब जो अल्लाह ताला ने यहाँ मच्छर की मिसाल बयान की है, एक ही आयत है अब इस लेसन में, इंशाल्लाह हम ये पढ़ेंगे और ये जो लेसन है अल्हम्दुलिल्लाह छोटा सा लेसन है, ये भी जल्दी ख़त्म होना चाहिए। ये जो आयत नंबर 26 है इसका पिछली आयतों से ताल्लुक़ इस तरह से है कि पिछली आयतों में अल्लाह ताला ने पहले तो चैलेंज किया, उसके बाद बताया कि जो कुफ्र कर रहे हैं उनके लिए क्या अल्लाह ताला ने सज़ाएं रखी हुई हैं, उसके बाद फिर ईमान लाने वालों के लिए जो खुशखबरियाँ थी वो बताई हैं। और अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं इसी चीज़ पर गौर व फिक्र किए बगैर या उसे समझे बगैर उसके बारे में सवालात करते रहते हैं। तो अब ये उसके बारे में बात हो रही है कि कुछ लोग जो थे वो कोई इसमें कुरान में कुछ और जो है वो ना बना के ला सकते थे उस जैसा, ना कुछ उसको साबित कर सकते थे कि ये अल्लाह ताला कलाम नहीं। तो फिर इस तरह की कजबहसियाँ जिसको कहा जाता है, इस तरह की बातें करते थे कि अल्लाह ताला ने ये मिसाल क्यों बता दी, ये क्यों कहा इसके अंदर, इस तरह की, जो कि बिल्कुल इर्रेलेवेंट है। भाई हिदायत की किताब है, आप इससे हिदायत हासिल करें, असल मकसद है। जो मिसालें बयान की अल्लाह ताला बयान कर रहा है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि उसने कब कौन सी मिसाल किसके लिए बयान की है। हम पूरा कुरान पढ़ते हैं, जगह जगह पे अगर हम जरा सा भी गौर करें तो ये आयत अल्लाह ताला ने जो नाजिल की है इसके अंदर हमारे लिए इसमें क्या सबक है, और हर आयत पे ये गौर हमें करना चाहिए। QC1 में हमने बात की थी, डॉक्टर साहब ने इस कोर्स में बताई भी है कि एक एक आयत जो है उसके ऊपर लिखा होता है सुनने वाले का नाम, तो हमें उसकी रिलेवेंस जो है वो सोचना चाहिए कि हमसे कैसे रिलेट करती है, बजाय से कि इस तरह की बातें करें जो बेअदबी की बातें हैं। असबाक इस आयत में क्या होंगे कि अल्लाह ताला मिसालें बयान करता है ताकि हमें समझने में आसानी हो। ईमान वाले जानते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से हक है और सिर्फ नाफरमान लोग ही गुमराह होते हैं। ये 3 असबाक हैं। इसके आखिर में एक दफ़ा फिर हम देखेंगे नए अल्फाज जो आ रहे हैं वो भी इसी तरह 3 2 3 1 हर लाइन में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान हो गया है। आयत ये वाली भी हम 2 हिस्सों में पढ़ेंगे, तो आइए इसको भी पहला हिस्सा इसका हम सुन लेते हैं, उसका तर्जुमा वगैरह देख लेंगे, फिर अगला हिस्सा पढ़ेंगे। आयत एक ही है ये। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यضرब मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा फअम्मा الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा इसका देख लें। बेशक अल्लाह नहीं शर्माता उससे इस बात से कि वो बयान करे कोई मिसाल मच्छर की या उस चीज़ की जो उससे बढ़कर हो। बस रहे वो लोग जो ईमान लाए तो वो जानते हैं कि वो हक है उनके रब की तरफ से। लफ्ज़ी तर्जुमा देख लें। इन्ना हमें आता है बेशक अल्लाह
لا یستحی، لا نہیں یستحی، استحیا یستحی یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. ابھی ہم نے 3 حروف والے صرف پڑھیں، یہ اس سے زیادہ والے انشاءاللہ آگے جا کر کے ہم پڑھیں گے مزید فی میں. تو ابھی صرف بس یہ دیکھ لیں کہ لا یستحی نہیں شرماتا. یہ ویسے روٹ سے اندازہ ہو سکتا ہے، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. حیا ایک شرم ہوتی ہے اور ایک حیا ہوتی ہے. تو یہ عربی سے ہی آیا ہوا ہے. یستحی وہ شرماتا ہے، شرمائے گا. لا یستحی وہ نہیں شرماتا ہے. ان کے ہم پڑھ چکے ہیں، QC1 میں ہم نے پڑھ لیا تھا. ان کا معنی ہے کہ یدریبا، یدریبو اصل میں یدریبو ہے. ان شروع میں اس کے آ گیا. یہ ایک رول ہے جو انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ جب ان آتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے. تو یہ گرامر میں تھوڑا سا ایڈوانس ہے. ابھی بس ید ریبو سے ید ربا میں تبدیل ہو گیا. بس یاد رکھیں، پہچان لیں اس کو کہ ید ریبو ہے. درابا یہ ہم QC1 میں پڑھ چکے ہیں. درابا جب ہم نے پڑھا تھا، ریکال کر لیں ذرا. QC1 میں جب گردان ہم نے کی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ اس کے کئی معنی ہیں. درابا اس نے مارا، یہ ایک معنی تھا اس کا. پھر درابا جو ہے وہ اس نے مثال بیان کی یا اس نے بیان کیا، اس معنوں میں بھی آ جاتا ہے. پھر درابا وہ چلا، اس معنوں میں بھی آتا ہے. جو انگلش میں ہم کہتے ہیں نا ہٹ دی روڈ، تو وہ ہٹ اس معنوں میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، درابا. تو یہ 3-4 معنی ہیں اس کے. قرآن میں سبھی استعمال ہوتے ہیں. ہمیں اس کے موقع محل کے حساب سے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ترجمہ ہے. تو یہاں پہ درابا مارنا نہیں ہے، مثال مارنا نہیں ہے، بلکہ مثال بیان کرنا ہے. تو یدریبو جو ہے وہ بیان کرتا ہے کرے گا. ان یدریبا کہ وہ بیان کرے کیا چیز؟ مثلاً. مثلاً اردو میں جو مثال ہے وہ عربی میں مثلاً ہے. تو مثلاً ہو گیا کوئی مثال بیان کرے. ما ہے ویسے لفظی ترجمہ اس کا جو ہوتا ہے، مگر یہاں پہ مثلا ما بعوضتن ہے. تو یہ مثلا کے ساتھ جو ما آیا ہے اس کو ترجمہ اس کام کریں گے کوئی. ٹھیک ہے نا. بعوضتن، بعوضہ عربی میں کہتے ہیں مچھر کو، یہ یاد رکھ لیں. بعوضتن مچھر. فما، فا کا معنی ہم نے پس پڑھا ہے اور ما کے معنی جو، مگر یہاں پہ جب باماور ترجمہ کر رہے ہیں تو یا کے معنوں میں آئے گا، اور کے معنوں میں بھی آتا ہے. فا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو ما جو فوقہا، فوقہ ویسے تو کہتے ہیں اوپر کو، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے اوپر کی چیز. ٹھیک ہے، مگر جب چھوٹی کی چیز کی بات ہو رہی ہے تو اصل میں جو مفہوم بنے گا اس کا وہ بنے گا مچھر یا اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز. لفظی ترجمہ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ہو. یعنی کہ بڑھ کر کیا؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ مچھر بہت حقیر چیز ہے تو اس سے بھی بہت بڑھ کے جو حقیر چیز ہے اس کی بھی مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے نہیں شرماتا ہے. قرآن میں آپ دیکھیں بہت ساری مثالیں آئی ہوئی ہیں، مکھی کی، مچھر کی، اور اسی طرح چونٹی کی، اور حشرات کی کئی ایک کی مثالیں. تو اصل دیکھنا چاہیے کہ مثال کیوں بیان کی گئی ہے اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، بجائے سے کہ اس چکر میں پڑ جائیں کہ بھئی کیا اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا اس سے. تو اللہ تعالیٰ تو اس سے نہیں شرماتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ساری چیز اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی. تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی اس کی مثال دینے میں شرم کس بات کی، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو. فا پس اما، اما کا جو لفظی ترجمہ ہے کہ رہے، جو اس معنی میں ہم کرتے ہیں. تو اگر میں اس کو تھوڑا سا اور الیبریٹ کروں تو اینڈ دوز، جیسے ہم انگلش میں نہیں کہتے کہ کسی کا ایک ذکر کرنے کے بعد اس کے علاوہ کی جو بات ہو رہی ہے کہ اینڈ ادرس، اس طریقے سے. تو اردو میں بھی اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے اور وہ جو لوگ ہیں یعنی کہ دوسرے لوگ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. وہ کون ہے؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. تو پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے.
وہ جو ہے کون؟ فَيَعْلَمُونَ، فا آپ کو آتا ہے پس تو یعلمون وہ سب جانتے ہیں کیا؟ ان بے شک، میں نے بتایا تھا انا شروع میں آئے اور انا درمیان میں آئے، دونوں کا معنی بے شک ہے. ہو ضمیر آ گئی، وہ الحق، وہ حق ہے، سچ ہے. وہ کیسا سچ ہے؟ مر ربہم، ان کے رب کی طرف سے، من کا مطلب سے، اور ربی ہم، من کی وجہ سے ربو جو ہے وہ ربی ہو گیا، اور ربی ہم ان سب کے رب کی طرف سے. تو جو ایمان والے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی مثال بیان کی ہے، جو بھی آیت آئی ہے، جو بھی چیز ہے، وہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے. مچھر بظاہر چھوٹا جاندار نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر پرواز کا ایک پورا نظام موجود ہے. آج کی سائنس اس سے نینو ٹیکنالوجی سیکھنے کی کوشش کر رہی ہے. اچھا یہ تو خیر میں کیونکہ اس فیلڈ کا آدمی ہوں، جو ہم مائکروسکوپی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اگر کبھی اتفاق ہو یا نیٹ پہ آپ سرچ کریں تو مچھر کی جو پروں میں سے آواز نکلتی ہے، اگر صرف اسی کو آپ دیکھ لینا، یا مچھر کی ایک آنکھ کی تخلیق کو دیکھ لیں، تو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق کی عظمت جو ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی چیزوں کی جو عظمت ہے، وہ بالکل واضح ہو کر کے ہمارے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی تخلیق جو ہے وہ اتنی زبردست تخلیق ہے کہ ایک مچھر کا پر اور اس کی جو آنکھ ہے اسی کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا مائکرو، بلکہ یہ جو انہوں نے کہا ہے نینو لیول پہ جا کر کے. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مکھی مکڑی وغیرہ کی مثالیں دی ہیں. ایمان والے جانتے ہیں کہ ہر آیت اور ہر مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بغیر مقصد کے کوئی مثال بیان نہیں فرماتا. آیت کا اگلا حصہ پہلے سن لیتے ہیں، پھر اس کا بھی ترجمہ دیکھ لیں گے. راوت کی آواز بڑی ویک آتی ہے. أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق اللہ العظیم. وَأَمَّا الَّذِينَ، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اسی کی کنٹینیوشن ہے. اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ نے ساتھ اس مثال کے، وہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے اس سے بہتوں کو، اور وہ نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر فاسق لوگوں کو. تو یہ اس کا لفظی ترجمہ، آیت کا ترجمہ ہو گیا. اب لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. وَأَمَّا، جیسے وہاں پہ ایمان والوں کے تھا کہ اور رہے وہ لوگ، تو یہاں پہ کفر کرنے والوں کے لیے اور رہے وہ لوگ الذین، وہ سب جو جنہوں نے کیا کیا، کفر کیا. تو یہ دو گروپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پہلے ہو چکی ہے، پہلا گروپ تھا، پس رہے وہ لوگ. اب دوسرا گروپ آ گیا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ دوسرا گروپ ہے. تو ان کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے؟ فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ کیا اللہ نے، بِهَذَا مثلا، اس مثال سے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اس کے بعد؟ یدلو، ادلہ یدلو، یہ بھی ہم تھوڑا سا آگے جا کر کے پڑھیں گے کہ وہ گمراہ کرتا ہے یا کرے گا. دلہ ہے وہ گمراہ ہوا، اور ادلہ اس نے گمراہ کیا. تو اس کا فعل مضارع یدلو بنتا ہے، وہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس سے، کثیرن، کثیرن ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، کثرت کے معنی میں آتا ہے بہت ساروں کو. وَيَهْدِي، ہدا یہدی کی ہم پوری گردان کر چکے ہیں، اس لیے اس میں مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے ہمیں اس کو سمجھنے میں. اور یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، بھی اس سے، کثیرن بہت ساروں کو. وما یضل، اور نہیں وہ گمراہ کرتا، بھی اس سے، الا الفاسقین، الا سوائے، الفاسقین، فاسق کی جمع فاسقون اور فاسقین. تو یہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے وہ کون ہے؟ فاسق ہیں، جو نافرمانی، کھلی نافرمانی کرنے والے اللہ تعالیٰ کی.
کفار مثالوں کو بغیر سمجھے اعتراضات کرتے ہیں، اگر وہ مثالوں پر غور کرتے تو ہدایت حاصل کر چکے ہوتے۔ فاسق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، کھلی نافرمانی کرنے والا۔ اگلی آیت میں مزید تفصیلات دی جا رہی ہیں۔ آپ نے بہت سے مسلم و غیر مسلم سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کو دیکھا ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں لیکن وہ ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ کیوں؟ اسی فسق کی وجہ سے۔ ہدایت کے نہ ملنے کو فسق ہی کی ایک علامت کہا جاتا ہے۔ آیت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا اس سے کہ وہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس سے اوپر کی، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ذریعے۔ وہ یعنی اللہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے اس سے بہتوں کو، اور وہ نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر فاسق لوگوں کو۔ اسباق دیکھ لیں اس کی ایک دفعہ پھر کہ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، صرف نافرمان لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ یہ 3 اسباق ہیں اس کے۔ دعا کیا کرنی چاہیے ہمیں اس کو پڑھنے کے بعد؟ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اے اللہ آپ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دیجئے، حبب الینا، اور اسے ہمارے دلوں میں مزین فرما دیجئے، زین، ٹھیک ہے، اور کفر، گناہ اور نافرمانی کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دیجئے، وکرہ، اور ہمیں ہدایت پانے والوں میں سے بنا دیجئے۔ اس دعا کو بھی ہمیں یاد کر لینا چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے۔ پلان کیا ہونا چاہیے؟ مثلاً انشاءاللہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی مثالوں پر غور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسماء اور افعال دیکھ لیں۔ سب سے پہلے جو اسم ہے اس میں مثلاً اس کی جمع ہے امثال، مثلاً مثال ہوتی ہے، اس کی جمع امثال، یاد کر لیں اس کو، آسان ہے، اردو میں بھی ہے۔ یہ ربن کی جمع ارباب، یہ QC1 میں میرا خیال ہم نے پڑھا تھا، رب کی جمع ارباب۔ فاسق، فاسق کی جمع فاسقون اور فاسقین، یہ QC1 میں ہم نے پڑھ لیا تھا۔ چلیں افعال صحیح والے پہلے دیکھ لیں، 3 حرف کے، 3 حرف کے اس کورس میں پڑھنے ہم نے، اس سے زیادہ والے تو انشاءاللہ QC3 میں جا کے پڑھیں گے۔ یدربا میں نے بتایا تھا، درابا یدربو ہے، اس کی تو ابھی QC1 میں ہم پوری گردان کر کے آ چکے ہیں، اس لیے آگے بڑھ جانا چاہیے۔ فا یعلمون، یعلمون بھی ہمیں آتا ہے، QC1 میں ہم نے اس کی پوری گردان کی ہے۔ کفرا یکفرو، کفرو، یہ بھی ہم کر چکے ہیں، QC1 میں پوری گردان، اور آج بھی آئی تھی ہے۔ فسق یفسق، یہ دیکھ لیں باب نصرہ سے، یہ شاید ہم نے نہیں پڑھا ہوگا پہلے، مگر اس کا اسم فاعل فاسق ہم پڑھ چکے ہیں، اور کیونکہ جو نافرمانی کرتا ہے وہ خود ہی کرتا ہے، اثر نہیں پڑے گا کسی پہ، تو اس کا مفعول بھی نہیں بنے گا، ہم اس کو ڈیش کہہ دیں گے، فاسقن ڈیش اور فسقن، فسق یفسق افسق۔ اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ باب کون سا ہے؟ نصرہ، اسی وزن پہ نصرہ ینصر انصر، ٹھیک ہے۔ فیقولون، قال یقول سے کمزور حروف والے افعال آگے۔ یہدی بھی یہی اسی کورس میں ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہدا یہدی، آسان ہے، ہادن مہدیون، اور 2 مصدر ہم نے اس کے پڑھے تھے، ہدن اور ہدایتن۔ الحمدللہ قرآن والا پورشن اس لیسن کا ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب گرامر میں آتے ہیں، اس طرح میں نے بتایا تھا کہ آج جو ہے وہ صرف ریویژن ہے، کچھ نیا نہیں پڑھ رہے ہیں ہم۔ تو پہلے اس سے پچھلے والے لیسن میں ہم نے ان افعال کا اعادہ کیا تھا، ان وربس کی ریویژن کی تھی جو باب فتح سے آئے تھے
تو اب جو باب نصرہ سے آ رہے ہیں ہم نے اس کی ریویژن کرنی ہے. تو باب نصرہ سے جو آتے ہیں اس کے لیے ہم نے وزن نصرہ کا کیا پڑھا تھا؟ نصرہ ینصرو، نصرہ ینصرو صاد کے اوپر پیش آتی ہے، اور اس سے پھر جو فعل آئے ہیں اس وزن کے اوپر وہ باب نصرہ کے سے آئیں گے. ان افعال کو ہم کہیں گے کہ یہ فعل جو ہے یہ باب نصرہ سے، ان کا وزن ہے نصرہ ینصرو. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کوئی کمزور نہیں آ رہا، کوئی حمزہ والا نہیں آ رہا، کوئی شد نہیں آ رہی ہے، تو اس لیے ان کو ہم وزن ان سب کا وہی کہیں گے. جیسے ہی کوئی کمزور آ جاتا ہے تو پھر اس کا وزن چینج ہو جاتا ہے، جیسے ہم نے دیکھا ہے ابھی. تو یہ ریویژن ہم ابھی کر چکے ہیں پچھلے لیسن میں، تو اس کو میں ابھی اسکپ کرتا ہوں. اور باب نصرہ کی جو بنیادی فعل تھا اس کی شارٹ والی گردان جو ہے وہ کیا ہے؟ نصرہ ینصرو صاد کے اوپر بڑا سا پیش بنا ہوا ہے. اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جب فعل امر میں آئیں گے تو ہم کہیں گے انصر، ٹھیک ہے نا. پھر ناصر، منصور اور نصر، یہ گردان امید ہے آپ کو پوری آتی ہوگی، بنیادی والی بھی اور یہ شارٹ والی بھی. QC1 میں اسی طرح ہم نے کیا خلق یخلق اخلق خالق مخلوق خلق، اور اس کے ریفرنس بھی وہی QC1 کی آیت ہے من شر ما خلق. یہ بھی QC1 میں ہم نے پڑھ لیا تھا عبد یعبد عبد عابد معبود عبادہ. اس میں بھی وہی وزن ہے نصر ینصر عبد یعبد، کوئی کمزور حرف نہیں ہے، کوئی حمزہ نہیں آ رہا ہے. اسی طرح سے یہ ذکر یذکر، یہ بھی ہم نے QC1 میں پڑھا تھا. ذکر یذکر اذکر ذاکر مذکور ذکر. اور دعا ہم نے پڑھی تھی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یاد ہونی چاہیے ہمیں. شکر یشکر، اس سے فعل امر بنا تھا اشکر، شاکر مشکور شکر. قرآن مجید میں تقریباً 190 افعال ایسے ہیں جو 3800 مرتبہ آئے ہیں، اس لیے ہمیں اس کو بہت اچھی طرح سے یاد کر لینا چاہیے اس وزن کو، اور اس وزن پہ جو افعال آتے جاتے ہیں قرآن کریم میں اس کو ساتھ ساتھ یاد کرتے ہیں تاکہ ہماری ووکیبلری بڑھتی رہے. اگلا فعل جو ہے دخل یدخل، ادخل داخل مدخول اور دخول، یہ بھی ہم نے QC1 نے پڑھ لیا. یدخلون فی دین اللہ. اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا تھا حسدہ، حسدہ یحسد. اس کی گردان ہم نے QC1 میں نہیں کی تھی مگر یہ فعل ہم پڑھ چکے ہیں حسدہ، اور اس کا جو حاسد پڑھا تھا ہم نے اسم فاعل دونوں. پھر QC2 میں آگے ہم نے پڑھا ہے اکلا یاکلو، کل آکل مأکول اکل وکلو وشربو، کھاؤ تم سب اور پیو تم سب. اس کے بعد حمزہ والا ہم نے پڑھا امارا. اب اس کا دیکھیں وزن تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حمزہ آ گیا اس کے اندر. تو اب یہ جیسے اکلا ہے یہ وزن ہے، اسی طرح امارا ہے یا امورو ہے. اس کو ہم اسی طرح یاد رکھیں گے کہ یہ باب تو نصرہ ہے مگر وزن اس کا جو ہے وہ امارا یا امورو ہے، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے. کیونکہ دیکھیں اس کا جو حمزہ آنے کی وجہ سے فعل امر میں آگے مر بن گیا یہ، ٹھیک ہے. وہاں پر کیا تھا؟ انصر تھا، ٹھیک ہے. تو اس لیے حمزہ والا جو ہے اس کی گردان تھوڑی سی مختلف ہو جائے گی. تو باب وہی رہے گا، وزن تبدیل ہو جائے گا. واپس آ جائیں ترکا یترکو، یہ ٹھیک ہے بالکل، اس میں کوئی کمزور حمزہ نہیں ہے اس لیے وہی وزن رہے گا نصرہ ینصرو کا. ترکا یترکو اترک تارک متروک ترک، یہ بھی ہم نے اسی کورس میں پڑھ لیا ہے ترکہم فی ظلمات. تو یہ بھی 190 افعال آئے ہیں 3800 بار. جیسے امرا یامرو پڑھا ہم نے، اسی وزن کے اوپر اخذا یاخذو ہے. اخذا یاخذو، خذ آخذ ماخوذ اور اخذ. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ اس میں آتا ہے. اور خذ پکڑنے کے معنی میں بھی آتا ہے، خذ پکڑ، خذو تم سب پکڑو. اخذا اس نے پکڑا، اس نے نکالا، ان معنوں میں بھی آتا ہے. خلد یخلد،
ٹھیک ہے نا. آج ہی ہم نے پڑھا ہے ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو خلد یخلد, اخلد خالد, اور خلود اس کا مصدر ہے. رضا کا یرزقو تو QC1 میں ہم نے پڑھ لیا تھا. سجدہ یسجدو بھی ہم وہاں پہ پڑھ کے آ گئے تھے. اسجد, ساجد, مسجود اور سجود, یہ اس کا مصدر ہے. سکن یسکنو, اسکن, ساکن اور سکون, یہ جو اسی سورہ بقرہ میں آتا ہے یا آدم اسکن, تو اسکن ہے اصل میں, یہ اے آدم رہو تم, اسکن انتا و زوجک, تم اور تمہاری زوجہ. دیکھیں ابھی یہاں پر آیا نا زوجو کا, زوج آج ہی ہم نے پڑھا ہے ازواج اس کی جمع ہوتی ہے. تو زوجو کا کہاں رہو, جنت میں, الجنت. تو باب فتح سے جو فعل ہم نے پریکٹس کی تھی, فعل, جعل, خدع, ذهب, قطع. باب نصر سے ہم نے کی, خلق, عبد, ذکر, شکر, دخل, حسد, اکل, امر, ترک, اخذ, خلد, رزق, سجد اور سکن. تو ماشاءاللہ آپ نے 15 افعال پر مشق کر لی ہے جو 1627 بار آئے ہیں قرآن میں. تقریباً 190 افعال ایسے ہیں جو 3800 مرتبہ آئے ہیں, اور یہ سب نصرہ کے باب سے ہیں, یعنی کہ نصرہ ینصرو کے وزن پہ ہیں. اس لیے اس اسٹائل کو اچھی طرح یاد کریں. اس باب کو سب سے زیادہ فعل اسی باب سے آتے ہیں, اور پھر ہوم ورک کرنا نہ بھولیں. الحمدللہ. محادثہ کی پریکٹس کر لیں, بول چال, یعنی کہ حل شکرتا, کیا جواب ہوگا, نعم شکرت اللہ, شکرتا, حل شکرت اللہ, کیا تم نے اللہ کا شکر کیا؟ تو ہم جواب میں کہیں گے نعم شکرت اللہ. حل شکرتم اللہ, جمع کا صیغہ آ گیا وہی فعل ماضی میں, تو نعم شکرن اللہ. فعل مضارع آ جائے حل تشکر اللہ, نعم اشکر اللہ. حل تشکرون اللہ, نعم نشکر اللہ. اشکر اللہ, اصل میں یہ اشکر ہے, ملانے کے لیے پھر اس کو اشکر اللہ زیر لگا دی نیچے, تو کیا جواب ہوگا, اشکر اللہ. پھر ہے اشکر اللہ, جمع کا صیغہ, نشکر اللہ. حل دخلتا, نعم دخلت. حل دخلتم, نعم دخلنا. حل تدخلوا, نعم ادخلوا. حل تدخلون, نعم ندخل. ادخل, ادخل. ادخلوا, ندخل. اکلا میں آ جائے حل اکلتا, نعم اکلتو. ویسے تو ابھی میرا خیال ہے کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا ہوگا, مگر پریکٹس کے لیے ٹھیک ہے. حل اکلتم, نعم اکلنا. حل تأکلو, نعم آکلو. یہاں پہ بھی تأکلو میں دیکھیں ٹائپنگ مسٹیک ہے, اس کو نوٹ کر لیں, حمزہ کے اوپر جزم ہونی چاہیے. حل تأکلو, نعم آکلو. یہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جب حمزہ اور حمزہ دونوں مل کے آتے ہیں جزم, تو پھر وہ الف مد میں تبدیل ہو جاتی ہے, اس لیے آکلو نہیں ہے, آکلو ہے. حل تأکلون, نعم نأکلو. حل تأکلون میں بھی حمزہ کے اوپر جزم لگا لیجیے گا, ٹائپنگ مسٹیک ہے یہ. جواب میں ٹھیک لکھا ہوا ہے, نعم نأکلو. کل فعل امر آ گیا, کھاؤ, آکلو. کلو, نأکلو. حل اخذتا, کیا آپ نے پکڑا یا آپ نے نکالا, نعم اخذتو. حل اخذتم, نعم اخذنا. فعل مضارع میں آ جائے حل تأخذو, یہاں پر بھی ٹائپنگ مسٹیک ہے, نعم آخذو. حل تأخذون, نعم نأخذ. خذ, آخذو. خذو, نأخذ. ترکہ میں آ جائے حل ترکتا, نعم ترکتو. حل ترکتم, نعم ترکنا. سجدہ سے آ جائے حل تسجدو للہ, نعم اسجد للہ. حل تسجدون للہ, نعم نسجد للہ. الحمدللہ.
پریکٹس ہو گئی اس کی ہماری گرامر میں. وہی پریکٹس ہے انہی کے فعل کی جو افعال کی جو چابی ہے اس کو یاد کر لیں ایک دفعہ. پھر آخر میں بتا دوں کہ باب اور وزن بہت امپورٹنٹ ہے, آگے جا کر کام آئیں گے, ابھی سے اس کو پختہ کرتے رہیں. ہوم ورک کرنا مت بھولیں, ٹیچر بننے کی تیاری کرتے رہیں. اب ماشاءاللہ سے آپ کا QC2 مکمل ہونے کے قریب ہو رہا ہے, 6 لیسن رہ گئے ہیں کل, تو ابھی سے تیاری کریں, ٹیچر بننے کی کوشش کریں. اور آپ نے QC1 تو ضرور پڑھانا ہے, تو QC1 کے ٹیچر بننے کے لیے ابھی سے تیاری کریں. گردانیں ساری آپ کی پکی ہونی چاہیے. دعا کر لیں اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے, یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرہ. اب اگر کسی کا سوال ہے تو آئی ایم اویلیبل. الحمدللہ آج نیٹ کا کوئی مسئلہ ہوا ٹرانسفر والوں کی طرف سے, آئی ہوپ کہ ریزالو ہو گیا ہوگا اب تک, میں چیک کر لوں گا. تو انشاءاللہ اگلی کلاس جو ہے ہم ویڈیو کے ساتھ کریں گے. آج کیونکہ مجھے کوئکلی وہاں سے موو کر کے گھر آنا پڑا اور گھر سے آ کے میں نے کنیکٹ کیا ہے, تو اس لیے ہم نے اسکرین شیئر کیا ہے صرف. جزاکم اللہ خیر. سر آئی ہیو اے کوسچن. جی پلیز. تنویر بول رہا ہوں سر. جی تنویر سر یہ لیسن 4A میں آپ نے ہمیں پڑھایا لم تفعلوا ولن تفعلوا. جی اچھا, اس میں سر تفعلوا جو ہے یہ تو مضارع ہے دونوں میں, جی ہاں, لیکن ایک جگہ پہ لم لگا ہوا ہے, ایک جگہ پہ لن لگا ہوا ہے. جی یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی سر, بات کو تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ اچھا, یہ جس وقت میں نے ایکسپلین کیا تھا, پتہ نہیں شاید آپ اس وقت اگر نہیں ہوں گے تو کوئی مسئلہ نہیں, میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو لم اور لن کا جو یہ 2 حرف ہیں, ان کا ایک ایکشن ہوتا ہے, ایک عمل ہوتا ہے فعل مضارع سے پہلے جب یہ آتے ہیں. QC1 میں ریکال کریں, QC1 میں ہم نے پڑھا تھا لم یلد, یاد ہے نا, وہاں پہ میں نے کہا تھا ولدا سے یلیدو بنتا ہے. ولدا اس نے جنا, یلیدو وہ جنتا ہے, جنے گا. تو فعل مضارع تھا, مگر لم آیا تو اس نے کیا کیا, یلیدو کو یلد کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو جب واحد میں آتا ہے, نوٹ کر لیں, آپ نے پوچھ ہی لیا تو سیکھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اچھا ہے. واحد میں جب آتا ہے تو آخر میں پیش کو وہ جزم بنا دیتا ہے. جب کمزور ہوتا ہے اگر, تو وہ کمزور حرف جو ہے وہ گر جاتا ہے وہاں سے. جمع میں جب آتا ہے تو نون جو ہے وہ گر جاتی ہے اور وہاں پہ علامت جمع کے طور پہ واو کے بعد الف آ جاتی ہے. تو اصل میں تفعلون تھا, آپ دیکھیں تفعلو میں پھر واو کے بعد نون کے بجائے ایک الف لگ گئی, صرف تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جمع ہے. تو یہ اس کا عمل ہے. لم اور لن دونوں کے لیے, واحد میں تو عمل ان کے الگ الگ ہیں. لم جو ہے وہ فعل مضارع کے آخر میں پیش کو جزم بناتا ہے, جبکہ لن جو ہے وہ فعل مضارع کے آخر میں جو پیش ہوتا ہے اس کو زبر بناتا ہے. جیسے ہم نے اس دن پڑھا تھا لن نصبرا, ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے, یاد ہے نا. وہاں پہ میں نے ایکسپلین بھی کیا تھا پورا یہ لن کا عمل جو تھا. تو بس اسی سے یاد رکھ لیں. مگر جمع میں دونوں کا فنکشن بالکل سیم ہے. جمع میں جیسے لم کے بعد فعل مضارع جمع میں نون گر جاتی ہے اور واو کے ساتھ الف لگ جاتی ہے, اسی طرح لن کے بعد بھی جب فعل مضارع جمع کا صیغہ آئے گا تو بالکل یہی عمل ہوگا. یہ آگے جا کر کے ہم پڑھیں گے جب چاپر اور ہیمر والا جو فنکشن ہے نا, انشاءاللہ. جزاک اللہ سر, تھینک یو ویری مچ. جزاکم اللہ خیر. اور اگر کسی کا سوال نہیں ہے تو پھر ہم یہاں پہ آج کا لیسن جو ہے وہ اینڈ کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر عارف عرض کر رہا ہوں. عارف عزیز صاحب, جی فرمائیے. سر یہ جو مجھے بڑی پرابلم پیش آ رہی ہے, یہ جو جس طرح ساکانہ ہے, خالدہ ہے, ان کے مجھے پورے ٹیبل چاہیے, کیونکہ میں اتنا لائق نہیں ہوں جی. یہ صرف چابی سے مجھے کام نہیں چلے گا. سر کوئی ایسا طریقہ ہے مجھے کتاب بتا دیں یا پھر کوئی ٹیبل کا کوئی پرنٹ کوئی کروا کے دے دیں ہمیں. جی بالکل, بہت سارے ہیں یہ میں بتا رہا ہوں نا, یہ بالکل آپ کو ہی ایکسرسائز کرانی ہوتی ہے ہم نے. اگر جیسے آپ نے سکنا یسکنو ہے, اگر آپ نے اس کا جو وزن سمجھ لیا ہے نا, نصرا ینصرو ہے, تو بس
اسی وزن کے اوپر آپ نے پوری گردان بنانی ہے. صرف کیا چیز چاہیے آپ کو؟ مصدر, کیونکہ الگ ہوتے ہیں اس میں, مصدر چاہیے. مصدر آپ کو, یہ جو 6 افعال کی چابی ہے اس کے اندر مصدر ضرور لکھا رہتا ہے. اب بتائیں کون سا صیغہ آپ نہیں آتا اس میں بنانا؟ اگر آپ نے نصرہ ینصرو کا پورا ڈیٹا کیا ہوا ہے تو ترکہ یترکو میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے, بالکل وہی وزن ہے, صرف مادے کے حروف چینج کرتے چلے جائیں بس, اور کیا ہے. صحیح ہے جی. اور اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو تو ناصر محمود عالم صاحب ماشاءاللہ سے ہمارے بہت اچھے کوالیفائڈ ٹیچر ہیں, اس سے آپ رابطہ کریں. انہوں نے والنٹیئر کیا ہوا ہے, وہ سب کو ٹائم بھی دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. بلکہ ابھی پچھلے دنوں QC3 کی کلاس میں کسی وجہ سے نہیں لے سکا تھا تو وہ بھی ناصر صاحب نے لی, تو آج بھی آئے ہوئے تھے, تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. الحمدللہ انہوں نے والنٹیئر کیا ہوا ہے, آپ کو ضرور ہیلپ کریں گے وہ. ٹھیک ہے سر, اس میں کافی سارے ہیں یہ تو جن کو مجھے ٹیبل چاہیے. میں کہہ رہا ہوں نا, کوئی ٹیبل آپ کو بنا کے دے گا تو آپ رٹے لگاتے رہیں گے. بہتر ہے آپ خود کاغذ پینسل پکڑ کر کے بنائیں. اس کے لیے جو گائیڈنس چاہیے اس کے لیے ہم لوگ اویلیبل ہیں, ہم لوگ گائیڈ کر دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے نا, ہم لوگ گائیڈ کریں گے آپ کو, آپ خود کاغذ پینسل لے کر کے بنا لیں. بالکل بالکل بالکل, مجھے بس گائیڈنس چاہیے, وہ مل جائے گی. سر پوچھنا تھا کہ یہ کب سے کلاسیں شروع ہو رہی ہیں پھر بلڈنگ میں جا کے, ہم ICC کی بلڈنگ میں؟ میں نے پہلے بھی یہی کہا ہے, ابھی بھی یہی کہ ہمیں خود مزہ نہیں آ رہا ہے, ہم تو چاہ رہے ہیں جلدی شروع ہو, مگر آپ نے دیکھا ہی ہوگا گورنمنٹ جس وقت الاؤ کر دے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی جو اسکول کھلے ہیں, میں خود کیونکہ یونیورسٹی میں ہوں, مجھے پتا ہے روزانہ یہی تھریڈ آ رہی ہوتی ہے کہ بھائی کیسز بڑھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے ہم دوبارہ آن لائن پہ چلے جائیں. جو پارشلی ابھی یونیورسٹیاں کھلی ہیں ان کو پھر بند کر دیں, کچھ یونیورسٹیاں بند بھی کی انہوں نے, تو اس لیے دعا کریں کہ یہ کنٹرول ہو جائے, چیزیں نارملائز ہو جائیں, تو ہم آپ کو انشاءاللہ بلائیں گے. اور آپ سب لوگ اس چیز کے لیے ضرور تیار رہیں کہ فائنل کوئز انشاءاللہ آپ نے یہیں آ کر کے دینا ہے, تو اس کے لیے ابھی تیاری بھی کرتے رہیں. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, جزاکم اللہ خیر. اور اگر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو میں یہاں پہ اینڈ کروں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.